मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अब अल्लाह क़यामत की कुछ होलनाकियाँ जिक्र कर रहे हैं कि क़यामत का दिन ऐसा दिन है कि आम आदमी तो दूर की बात, पैगंबरों से भी हिसाब लिया जाएगा, उनसे भी पूछा जाएगा कि आपने ज़िम्मेदारी पूरी की या नहीं की। तो ये सूरह माइदा के आखिरी रुकू चल रहे हैं, यानी आखिर चल रहा है, तो इसमें क़यामत की इन होलनाकियों पर को बयान करके सूरह माइदा को ख़त्म किया जा रहा है। और पैगंबरों में से हज़रत ईसा इब्न मरियम का तज़किरा किया जा रहा है, चूँकि सूरह माइदा में अहले किताब से भी बहुत खिताब है। तो अल्लाह ने इसमें दो बातें गोया साबित की हैं कि जब पैगंबरों से हिसाब लिया जाएगा तो एक आम आदमी अपने आप को कहाँ समझता है कि वो किस मकाम पे खड़ा है और उसको अल्लाह कैसे छोड़ देंगे। दूसरी बात कि अल्लाह ताला पैगंबरों को जिन्होंने पैगंबरों को अल्लाह के साथ शरीक किया, तो पैगंबर खुद बरात का ऐलान करेंगे और पैगंबर से अल्लाह पूछेगा क़यामत के दिन कि बताओ क्या आपने इन लोगों को शिर्क के रास्ते पे डाला था। और ख़ास तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया ताकि ईसाइयों को ख़ास तौर पे ख़िताब किया जा सके, क्योंकि सूरह माइदा में ईसाइयों से जगह जगह ख़िताब आया है कि एक खुदा के वजूद पर ईमान लेकर आओ, हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा ना कहो। तो ये दोनों मज़मून इन आखिरी दो रुकू में अल्लाह ने ज़िक्र किए हैं। तो ये सेकंड लास्ट रुकू है सूरह माइदा का। इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने जो नेमतें दी उनको, और उन नेमतों के बारे में फिर अल्लाह हज़रत ईसा इब्न मरियम से जो कुछ पूछेगा उसका तज़किरा है। अल्लाह फरमाते हैं यौम यजमउल्लाहु रुसुल, जिस दिन अल्लाह पैगंबरों से को जमा करेगा, फ़यक़ूलु, अल्लाह उनसे पूछेगा मादा उजिबतुम, बताओ तुम्हारी उम्मतों ने तुम्हें क्या जवाब दिया था। पैगंबरों से उनकी उम्मतों के बारे में भी सवाल होगा और ख़ुद पैगंबरों से उन पैगंबरों की दावत के बारे में भी सवाल होगा। क़ालू ला इल्म लना, वो कहेंगे अल्लाह हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं है। तो बिल्कुल भी इल्म ना होने का मतलब क्या है, दो मफ़हूम बयान किए गए इसके। एक तो ये कि अल्लाह की जलालत और अल्लाह की जलाल उस वक्त ऐसा होगा कि नफ्सी का आलम होगा कि हर शख्स कहेगा मुझे मेरी फ़िक्र है। तो ये अल्लाह जब पैगंबरों से पूछेगा तो अल्लाह के जलाल की वजह से इस कदर पैगंबरों पर रौब होगा कि वो सब कुछ भूल जाएंगे। उन्हें भी अपनी फ़िक्र होगी कि हमारे उम्मतियों ने क्या जवाब दिया क्या नहीं दिया, हमें कुछ भी याद नहीं है, हमसे तो अल्लाह तू हमारे बारे में पूछ, हमारी बख्शिश होगी कि नहीं होगी। तो एक तफसीर तो ये की गई है। और जब थोड़ी उनसियत पैदा हो जाएगी फिर पैगंबर अपनी कौम के ख़िलाफ़ गवाही देंगे, कौम के हक़ में भी और कौम के ख़िलाफ़ में भी। जैसे कि दूसरे मकाम पर आता है, पैगंबर बताएंगे अल्लाह हमने इनको पैगाम पहुँचाया था और इन्होंने, जैसे कि अगले रुकू में आ रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि जब तक मैं इनके दरमियान मौजूद था अल्लाह मैं इन पर गवाह था, मैं इनके अमाल को देख रहा था, जब तूने मुझे उठा लिया फिर उन्होंने मेरी तालीमात को फॉलो किया या नहीं किया ये तू बेहतर जानता है। तो ये इब्तदाई मरहले में चूँकि अल्लाह का जलाल होगा, उसकी वजह से अल्लाह की एक हैबत होगी, जवाब नहीं दे सकेंगे। और दूसरा मफहूम इस आयत का ये बयान किया गया है कि अल्लाह हमने जो पैगंबरों ने यानी हमने जो उम्मतियों को दावत दी तो आगे से उनका क्या रिस्पॉन्स था इसकी पूरी हकीकत तू ही जानता है। हम तो उनके ज़ाहिरी दावे को जानते हैं, कुछ लोग ईमान ले आए थे, कुछ लोगों ने इनकार किया था, लेकिन दिल से किसने क्या जवाब दिया इसकी पूरी हकीकत तू ही जानता है। लिहाजा कौन इनमें जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा इसकी पूरी हकीकत तू ही जानता है। तो ला इल्म लना का मतलब ये कि उनके जवाब में किस कदर इखलास था ये हम नहीं जानते। तो ला इल्म लना हकीकी उनका रिस्पॉन्स क्या था उसके बारे में हमें कुछ भी इल्म नहीं है। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, बेशक तू गैब की बातों को खूब जानता है। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, फिर अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेंगे ए ईसा इब्न मरियम उज़कुर निअमती अलैका, मेरी नेमत को याद कर जो मैंने तुझ पर की। तो अल्लाह अपनी नेमतें गिनवाएंगे जो हज़रत ईसा पर भी की और हज़रत ईसा की वालदा पर भी की, क्योंकि माँ पर अगर नेमतें होती हैं तो ये बेटे पर भी नेमतें समझी जाती हैं। इंसान फ़ख्र करता है ना, मेरी माँ के साथ अल्लाह ताला ने ये मेरी माँ पे इनामात किए थे, तो ये चीज़ भी हज़रत ईसा के लिए फ़ख्र की बात है। और माँ पर बेटे पर इनामात होते हैं, ये माँ के लिए फ़ख्र की बात है। तो दोनों पर अल्लाह इनामात करके ये बताएंगे कि आपने इन इनामात के एवज़ में क्या शुक्र अदा किया मेरा, क्या आपने मेरे पैगाम को सही तरह लोगों तक पहुँचाया। तो
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتائیں گے کہ اللہ میں نے تیرے پیغام کو پہنچایا. پھر اللہ عیسائیوں سے کہیں گے کہ دیکھو انہوں نے تو توحید کا پیغام پہنچایا تھا مگر تم نے اس توحید کو فالو نہیں کیا، تو قصور ان کا نہیں ہے، قصور تمہارا ہے. تو اس میں دونوں باتیں ثابت ہو جائیں گی کہ اللہ جب پیغمبروں سے نعمت کے بارے میں سوال پوچھے گا تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں، ہم پر بھی تو اللہ کے بہت سے انعامات ہیں، تو ہم سے بھی اسی حساب سے سوالات ہوں گے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اور نہ معبود ہیں، نہ مشکل کشا ہیں، نہ حاجت رواں ہیں، بلکہ وہ تو خود عدالت کے کٹہرے میں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور اللہ ان سے بھی تفتیش کرے گا. تو وہ بھی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، جیسے کہ دوسرے لوگ ہیں، دوسرے پیغمبر ہیں، تو وہ بھی اسی طرح ہی ہیں. اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، میری اس نعمت کو یاد کر جو میں نے تجھ پر کی اور تیری والدہ پر کی. تجھ پر کیا نعمتیں کی میں نے؟ اذ ایدتک بروح القدس، میں نے جبریل کے ذریعے تجھے طاقت دی. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جبریل بہت زیادہ رہا کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ کو یہودیوں کا سے براہ راست واسطہ تھا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو براہ راست مشرکین مکہ سے آپ کا مقابلہ ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو پہلے دن سے یہودیوں سے واسطہ تھا. تو یہودی تو بہت زیادہ اذیت دیا کرتے تھے، تو اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو موٹیویشن کی ضرورت تھی، بہت زیادہ حوصلے کی ضرورت تھی. تو اللہ نے مستقل جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگائے تھے. یہ مطلب ہے کہ جبریل کے ذریعے حضرت عیسیٰ کو طاقت اور قوت دینا. تکلم الناس، اور اے عیسیٰ تو لوگوں سے کلام کرتا تھا، بچپن میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی. یعنی جیسے ادھیڑ عمر میں کلام ہوتا تھا ایسے ہی ماں کی گود میں بھی. یہ معجزہ میں نے تجھے دیا، یہ بھی احسان کیا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ سنہ کہولت میں حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں نازل ہوں گے، تو اس وقت کلام کرنا بھی ایک معجزہ ہے. تو یہ دونوں معجزے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے ہیں. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور میں نے تجھ پر احسان کیا جب میں نے تجھے کتاب کا علم دیا. والحکمہ، حکمت کہتے ہیں سمجھداری کی باتوں کو. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ظاہر پرست ہوتے ہیں، سینس لیس لوگ ہوتے ہیں. جب بات کریں گے آدمی کہے گا کہ بھائی یہ خاموش رہتا تو اچھا تھا. الٹی باتیں کریں گے، ان میں عقل نہیں ہے، ان میں چیزوں کو اینالائز کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو حکمت کہتے ہیں کہ یہ حکم سے نکلا ہے نا، فیصلہ کرنے کی صلاحیت. یعنی مشکل مواقع میں آپ میں ڈیسیجن پاور ہو، آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اگر یعنی حکمت کی ہم تعریف کریں نا آسان لفظوں میں، تو یہ تعریف ہے جو میں کر رہا ہوں کہ حق اور باطل میں فرق کی صلاحیت پیدا ہو جائے. کچھ چیزیں تو اتنی واضح باطل ہوتی ہیں وہ تو سب کہتے ہیں کہ یہ باطل ہیں. کچھ چیزیں اتنی واضح حق ہوتی ہیں کہ سب کہتے ہیں کہ حق ہے یہ. لیکن کچھ چیزیں ان کے بیچ بیچ میں ہوتی ہیں، اس کے لیے ایک بہت زبردست دماغ چاہیے یہ سمجھنے کے لیے کہ اس میں صحیح کیا ہے اور اس میں غلط کیا ہے. تو جس کو اللہ یہ صلاحیت عطا کر دے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء، جس کو چاہتا ہوں میں حکمت عطا کرتا ہوں. ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو اللہ نے حکمت عطا کر دی اس کو بہت بڑی خیر اللہ نے عطا کر دی ہے. علم ایک الگ چیز ہے، حکمت ایک الگ چیز ہے. بعض لوگوں کے پاس علم بہت ہوتا ہے، حکمت سے خالی ہوتے ہیں وہ، اور بعض لوگوں کے پاس حکمت تو ہوتی ہے لیکن علم نہیں ہوتا. تو صرف حکمت کی بیس پہ بھی انسان فیصلہ نہیں کرتا اگر علم نہ ہو. یعنی وہ عقل جو وحی کے نور کے بغیر وہ عقل انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. تو علم اور حکمت یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر ایسے لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ لیڈر بنے، قوم کے مقتدی بنے اور لوگ ان کو فالو کریں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ کو کتاب کا علم بھی دیا اور حکمت کا علم بھی دیا، والتورات والانجیل، اور ہم نے آپ کو تورات اور انجیل کا علم بھی دیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں کا بھی اللہ نے علم دیا. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور اے عیسیٰ اس وقت کو بھی یاد کر جب تو مٹی سے پرندے کی شکل کا پرندہ بناتا تھا، بِإِذْنِی، میرے حکم سے. یہ میرے حکم سے اس لیے اللہ نے بیان کیا کہ جاندار کی تصویر بنانا یہ ہر امت میں حرام رہا ہے. پچھلی آسمانی کتابوں سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک ریسرچ بھی میں نے اس پہ پڑھی تھی کہ تصویر جو ہے نا، جاندار کی تصویر بنانا، یہ عمل ہر امت میں حرام رہا. یہ صرف اس امت کی خاصیت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اس کو حرام قرار دیا، ہمیشہ سے حرام. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کسی کو اشکال ہو سکتا ہے نا کہ مٹی کا پتلا یا پرندہ بنانا تو حرام ہے، تو اس لیے اللہ نے بتایا بِإِذْنِی، میری اجازت سے عیسیٰ علیہ السلام یہ کام کر رہے تھے.
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اجازت دی تھی کہ آپ مٹی کا پرندہ بنائیں اور پھر آپ اس میں پھونک ماریں، کیونکہ اس کو حقیقی پرندہ بنانا تھا۔ اس حکمت سے اللہ نے اجازت دی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور اس وقت کو یاد کریں جب آپ مٹی سے ایک پرندے کی شکل کا ایک پرندہ بناتے تھے میرے حکم سے۔ فَتَنفُخُ فِيهَا، پھر آپ اس میں پھونک مارتے تھے۔ فَتَكُونُ طَيْرًا، وہ پرندہ بن جاتا تھا بِإِذْنِي، میرے حکم سے۔ اس میں بھی عیسائیوں پہ رد کیا جا رہا ہے کہ یہ کام عیسیٰ ابن مریم نہیں کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کا کام تھا پھونک مارنا، وہ جاندار پرندہ بن کے اڑنا وہ میرے حکم سے ہوتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، لیکن اگرچہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا لیکن ہو تو حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ رہا ہے نا، تو اس لیے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت بڑی نعمت تھی کہ ان کے ہاتھ پہ اللہ ایسے ایسے معجزے ظاہر کر رہا ہے، اسی نعمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور آپ پیدائشی نابینا کو شفا دے دیتے تھے۔ وَالْأَبْرَصَ، برس کے بیمار کو شفا دے دیتے تھے بِإِذْنِی، میرے حکم سے، میں کرتا تھا یہ کام۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، مردوں کو اکھاڑ دیتے تھے میرے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ مردے کو کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، ایک معجزہ آپ کا یہ بھی تھا کہ یہودی اتنے طاقتور، اتنے شرارتی، کتنے پیغمبروں کو قتل کر چکے تھے، لیکن میں نے بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل میں وہ جو یہودی تھے وہ مراد ہیں جو کافر تھے، جو حضرت عیسیٰ پہ ایمان نہیں لائے تھے، ظاہر ہے انہوں نے ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو میں نے ان کو آپ سے روک لیا۔ مختلف جگہوں پہ اللہ نے معجزاتی طور پر مدد کی اور بالآخر حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا کے بھی یہودیوں سے بچا لیا، تو یہ بھی ایک حضرت عیسیٰ پہ اللہ کی ایک نعمت تھی۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو آپ سے روک لیا، اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب آپ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے، اس کے باوجود وہ شرارتی آپ کے خلاف شرارت کر رہے تھے۔ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، اور ان کافروں نے پھر ان دلائل کو دیکھ کے کیا کہا تھا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ تو ایسے نالائق تھے کہ اتنی واضح دلائل دیکھ کے اس کو کہتے تھے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ دیکھیں جادوگر بھی شعبدے دکھاتا ہے لیکن وہ نظر کا دھوکہ ہوتے ہیں، ان میں حقیقت چینج نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ جادوگر کبھی بھی نیک راستے کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتا، جادوگر تو گندے عملیات کرتے ہیں، گندگیوں میں بیٹھتے ہیں، جبکہ پیغمبروں کی تعلیمات انتہائی پاکیزہ ہوتی ہیں۔ وہ جادوگروں کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ، پیغمبروں کی شخصیت جادوگروں کی شخصیت کے بالکل اگینسٹ۔ جادوگر لالچی ہوتے ہیں، پیغمبر لالچی نہیں ہوتے، جواد اور کریم ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں ایسی تھیں جو واضح طور پر یہودیوں کو بتا رہی تھیں کہ حضرت عیسیٰ جو کچھ کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادوگروں کو تو تم جانتے ہو کیا ان کا حلیہ ہوتا ہے اور کیا ان کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے حواریین کو وحی کی، یعنی ایک انعام تو یہ کہ دشمنوں کے شر سے بچایا، اور ایک انعام یہ کہ بہت سے لوگوں کو اللہ نے آپ پر ایمان لانے کی توفیق بھی دی۔ جب میں نے حواریین کو وحی کی، یہاں وحی سے مراد الہام ہے۔ ایک وحی تو وہ ہوتی ہے جو جبریل کے ذریعے پیغمبروں کو ہوتی ہے، وہ تو پیغمبر ہی کو ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے الہام کے معنی میں کہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، تو اللہ نے الہام کیا حواریوں کو کہ کیا آمنو بی و بی رسولی، کہ تم میرے اوپر اور میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ، یعنی اللہ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق دی۔ تو یہ توفیق بھی اللہ کا انعام حضرت عیسیٰ پر تھا، کیونکہ لوگ ایمان لائیں گے تو حضرت عیسیٰ کو بھی اس سے فائدہ ہوا۔ قالوا آمنا، وہ کہنے لگے ہم ایمان لے آئے، واشہد باننا مسلمون، اور اللہ تو گواہ رہے کہ ہم تیرے فرمانبردار ہیں، ہم ایمان لانے والوں میں سے۔ اذ قال الحواریون، ایک اور اللہ نے انعام کیا حضرت عیسیٰ پر کہ جو آپ کے ایمان لانے والے لوگ تھے انہوں نے ایک عجیب بیہودہ سا مطالبہ کیا، اور اللہ نے اس مطالبے کو بھی پورا کرنے کا وعدہ کیا۔ وہ مطالبہ کیا تھا؟ حواریین نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا تیرا رب اس کی طاقت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے اوپر ایک دسترخوان نازل کر دے، یعنی کھانے کا دسترخوان۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو کفریہ جملہ ہے اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ کیا اللہ کو اس کی طاقت ہے؟ ظاہر ہے اللہ کو تو ہر چیز کی طاقت ہے، تو یہ عجیب اسٹائل میں عجیب انداز سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کی طاقت رکھتا ہے، آپ کا رب اس کی طاقت رکھتا ہے کہ آسمان سے دسترخوان اتار دے۔ تو اصل میں یہ عربی محاورے نہ سمجھنے کی وجہ سے ایسا خیال پیدا ہو رہا ہے،
یہاں استطاعت سے یہ مراد نہیں ہے جس کو اردو میں استطاعت کہتے ہیں کہ کیا آپ کے رب میں اتنی طاقت ہے، یہ مفہوم نہیں ہے اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو اس مطالبے کو پورا کرنے میں رکاوٹ بنے، یعنی اللہ کی حکمت کے خلاف تو نہیں ہے یہ کام۔ بعض کام اللہ تعالیٰ نہیں کرتے اس لیے کہ وہ حکمت کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے نا، جیسے ہم کسی آفس میں جاتے ہیں تو ہم جو بھی وہاں روم میں بیٹھا ہوا آدمی، ہم اس سے کہتے ہیں مے آئی کمنگ، یا کین آئی کم، کوڈ آئی کم، کیا میں آ سکتا ہوں؟ تو کیا مطلب، کیا مجھ میں آنے کی طاقت ہے؟ تو ظاہر ہے طاقت تو ہے آنے کی، مطلب یہ کہ میں آ تو سکتا ہوں لیکن کیا کوئی ایسی چیز تو نہیں جو میرے آنے سے رکاوٹ بن رہی ہو؟ آپ کی پرائیویسی میں کہیں میں دخل اندازی تو نہیں دے رہا، یا آپ نے کسی اور کو ٹائم تو نہیں دیا ہوا، یا آپ کا ایسا تو نہیں ہے کہ موڈ ہی نہیں ہے کسی سے بات کرنے کا۔ تو ایسے موقع پہ الفاظ تو یہ استعمال کیے جاتے ہیں کہ کیا میں آ سکتا ہوں، کیا مجھ میں آنے کی طاقت ہے، لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ طاقت ہے یا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ وقت آپ سے ملاقات کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں بھی لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اے عیسیٰ، کیا تیرا رب اس کی طاقت رکھتا ہے کہ آسمان سے دسترخوان اتارے، لیکن حقیقی مفہوم اس آیت کا یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں مے آئی کمنگ جیسے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، یا ہم کسی سے اردو میں اجازت لے رہے ہوتے ہیں کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو یہ بالکل اسی طرح کا ایک محاورہ ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اب اس کا صحیح مفہوم کیا ہوگا آیت کا، کہ حواریین نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب، اس رب کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دے، اور ہماری اس درخواست کو پورا کرنے میں اللہ کے علم میں کوئی ایسی حکمت تو نہیں ہے جو اس دعا کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہو؟ کیا یہ ہمارے لیے پاسبل ہے، یا آپ کے رب کے لیے فی الحال یہ مناسب ہے کہ وہ ہماری اس دعا کو قبول کرے؟ تو یہ اس آیت کا مفہوم ہوگا، ورنہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کو تو ہر چیز کی طاقت ہے، اگر وہ یہ ایمان ہی نہ ہوتا طاقت کا تو وہ تو کافر ہو جاتے۔ اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ کیا مطلب؟ یہ تو تم عجیب بیہودہ مطالبہ کر رہے ہو، تم نے میرے اتنے سارے معجزے دیکھ لیے، مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا، تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے لیے مناسب ہے کہ آسمان سے دسترخوان اتارے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی چیز مانع نہ ہو تو اللہ ہمیں دکھا دے آسمان سے ایک دسترخوان، ہم کھا لیں گے بیٹھ کے، اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ہماری مہمان نوازی ہو جائے گی۔ تو مطالبہ تو بہرحال بیہودہ ہے، اس لیے یعنی بے موقع معجزے طلب کرنا یہ تو ایک ضد اور ہٹ دھرمی کی بات ہے نا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، جیسے کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم مومن ہو۔ تو جواب میں کہنے لگے بھائی یہ بیہودہ مطالبہ نہیں ہے، بلکہ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، وہ حکمتیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وہ حکمتیں کیا ہیں؟ قالوا نريد ان ناكل منها، ہم یہ چاہتے ہیں ہم اس دسترخوان سے کھائیں۔ تو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے دیکھیں مطالبہ تو بیہودہ ہی تھا، لیکن اب کہتے ہیں نا ایک غلط بات، جب انسان ایک غلط بات کرتا ہے نا تو اس غلط کو صحیح قرار دینے کے لیے 10 مزید غلط باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو وہ یہی کہنے لگے کہ ہم نريد ان ناكل منها، ہم چاہتے ہیں ہم اس سے کھائیں گے، وتطمئن قلوبنا، ہمارے دلوں میں اور اطمینان پیدا ہو جائے گا کہ آپ سچے نبی ہیں، ونعلم ان قد صدقتنا، ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا، نبوت کے دعوے میں آپ سچے تھے، ونکون علیہا من الشاہدین، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اس پر گواہ بن جائیں گے، آئندہ آنے والی نسلوں کو بتایا کریں گے کہ ہم نے آسمان سے دسترخوان اترتے ہوئے دیکھا تھا، تو ہماری نسلوں کو بھی آپ کی نبوت پر اور اللہ کی وحدانیت پہ یقین آ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بھئی یہ لوگ تو مطالبے سے پیچھے ہی نہیں ہٹ رہے ہیں، تو مجبور ہو گئے، اللہ سے دعا مانگنے لگے۔ قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے کہا اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، تو آسمان سے ہمارے اوپر دسترخوان اتار دے، تکون لنا عیدا، جو ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بن جائے، لاولینا وآخرینا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی، یعنی جو ابھی موجود ہیں، وآخرینا، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی، ان کو پتہ چلے گا جی ایک واقعہ ہوا تھا، وآیۃ منک، اور یہ آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی بن جائے، ورزقنا، اور ہمیں رزق دے دیں آپ اس ذریعے سے، وانت خیر الرازقین، آپ بہترین روزی دینے والے ہیں۔ قال اللہ، اللہ فرماتے ہیں انی منزلها علیکم، ٹھیک ہے میں اس کو تم پر نازل کر رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھو، دیکھیں اللہ کا قانون ہے
کہ جب بھی کوئی بڑا معجزہ کسی کے مطالبے پر دیا گیا ہے نا تو پھر آزمایا بھی اتنا سخت گیا ہے۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا پہاڑ سے اونٹنی نکال دیں، تو صالح علیہ السلام نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے حکم سے میں یہ اونٹنی نکال دیتا ہوں، لیکن پھر تمہاری آزمائش بہت سخت ہو جائے گی، کیونکہ ابھی تو غیب پر ایمان ہے، میرے جو دلائل ہیں ان پہ غور کرو، جو معجزے دکھائے گئے ہیں ان پہ غور کرو، یہ معجزے تمہارے مطالبے پہ نہیں لایا میں، یہ اللہ نے دیے، تو ان پہ غور کر کے ایمان لے آؤ۔ نہیں لاتے تو ابھی بھی تمہیں تھوڑی مہلت مل رہی ہے، سوچنے کا، غور کرنے کا موقع مل رہا ہے، لیکن ایسا بےہودہ مطالبہ نا کہ یہ جو پہاڑ ہے اس سے اونٹنی نکالیں، تو بے تکی سی بات ہے نا، انہیں منہ میں جو آیا بول دیا، تو اللہ نکال دے گا نا، پھر اللہ تمہیں مہلت نہیں دے گا، پھر اس اونٹنی کے بھی کچھ آداب ہوں گے، کیونکہ تم نے اپنی آنکھوں سے پہاڑ سے ایک چیز نکلتے ہوئے دیکھی ہے۔ تو اب یہ اونٹنی اگر جس دن پانی پیے گی، جس دن کھائے گی، کسی اور جانور کو اس کے پانی کی باری میں آنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی ظاہر ہے ان جانوروں کے لیے پہلے سے تم اسٹور کر کے رکھ لو، الگ بات ہے، لیکن جس دن یہ دریا پہ گھاٹ پہ پانی پینے آئے گی اس دن کسی اور جانور کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ آزمائش ہے تمہارے لیے، اور اگر کسی نے اس کے خلاف سازش کی تو پھر اللہ عذاب دے گا۔ اور وہی ہوا کہ ان لوگوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی کہ یہ تو سارا پانی پی جاتی ہے، اور عذاب آیا، پوری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، اور اس کے اور بھی مثالیں بہت ملتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلِينَ، کہ ہم جب کوئی بھی نشانی بھیجتے ہیں نا تو پہلے لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، کہ ہم جو بڑی بڑی نشانیاں نہیں دکھاتے ان کے مطالبے پر، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری عادت ہے کہ جب کسی کے مطالبے پر کوئی نشانی دکھائی جاتی ہے پھر انکار کے بعد مہلت نہیں ملتی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیات ہیں کہ انکار کے بعد مہلت نہیں ملتی، پچھلی امتوں نے انکار کیا پھر مہلت نہیں ملی ان کو، تو تمہارے بیہودہ مطالبوں کو ہم نہیں پورا کریں گے، اگر کیا تو پھر اس میں پھر تمہاری آزمائش بہت بڑی ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے، قال اللہ نے کہا انی منزلها علیکم، ٹھیک ہے میں نازل کر رہا ہوں، تمہارا مطالبہ آسمان سے دسترخوان ہے تو اتار دیں گے ہم، لیکن یاد رکھو فمن یکفر بعد منکم، تم میں سے کسی نے پھر ناشکری کی، فانی اعذبہ عذابا، ایسا عذاب دوں گا، لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ اس وقت جہاں میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ مفسرین نے لکھا ہے اس عذاب سے مراد قیامت تک آنے والے انسانوں کا عذاب نہیں ہے، بلکہ عالمین سے مراد اس وقت جو بھی دنیا میں لوگ تھے، تو کسی کو ایسا اس نوعیت کا عذاب نہیں ہوگا جس نوعیت کا تمہیں عذاب دوں گا۔ اس عذاب سے کیا مراد ہے اور آسمان سے کیا دسترخوان نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو بعض روایات، بعض مفسرین تو اس طرف گئے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل جو تھے ڈر گئے جب یہ انہوں نے سنا نا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ناشکری کرو گے تو میں بہت سخت عذاب دوں گا، تو وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں دسترخوان نہیں چاہیے، ایسا نہ ہم سے کوئی ناشکری ہو جائے۔ لیکن راجح قول یہی ہے کہ دسترخوان آسمان سے نازل ہوا تھا، اور کیونکہ بعض روایات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، بعض صحابہ سے اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور پھر کچھ لوگوں نے ناشکری کی اور ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، تو اس نوعیت کا عذاب اس وقت روئے زمین پر کسی کو نہیں دیا گیا۔ وہ ناشکری کیا تھی کہ جب اللہ نے آسمان سے دسترخوان اتارا، وہ گوشت اور روٹی تھی، بہت لذیذ اور بہت ہی مقوی طاقتور غذا تھی، لذت والی غذا تھی، تو اللہ نے حکم یہ دیا تھا کہ اس میں اسٹور نہیں کرنا ہے، اس کو محفوظ نہیں کرنا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے، جتنا ہے کھا لو، اس کو محفوظ نہیں رکھنا ہے اگلے دن کے لیے۔ تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، بعض لوگوں نے، سب نے تو نہیں، بعض لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ وہ ڈر گئے کہ اتنا مزیدار چیز ہے اور ایسا نہ ہو کہ جو ہے بس جو جیسے انسان کی طبیعت میں لالچ ہوتی ہے، تو اللہ کے اس حکم کو بعض لوگوں نے پورا نہیں کیا، تو ان کو اللہ نے بندر خنزیر بنا دیا۔ اللہ ہم سب کو اپنی نافرمانی سے اور اس طرح کی عذابات سے محفوظ رکھے۔ تو یہ تو رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اب اس میں جو بھی علمی نکات ہیں میں بیان کرتا ہوں، یعنی رکوع نمبر 15 اور 5 کہ پہلی بات تو یہ کہ یوم یجمع اللہ الرسل، پیغمبروں سے جب حساب و کتاب ہوگا تو بھائی ہمیں اپنے لیے تیاری کرنی چاہیے، اللہ پیغمبروں سے بھی پوچھے گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب لے لیا گیا نا وہ برباد ہو گیا، وہ مارا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، قرآن تو کہہ رہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ اللہ بہت آسان حساب لیں گے نیک لوگوں سے،
جبکہ آپ فرما رہے ہیں جس کا بھی حساب لیا گیا وہ برباد ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اللہ نے کہا ہے نا آسان حساب، یہ حقیقت میں حساب ہے ہی نہیں، یہ تو بس اللہ اپنی نعمتیں پیش کرے گا اور بتائے گا تم نے اس کا یہ تم نے گناہ کیا، یہ تم نے نیکیاں کی، اور اس کے بعد بخش دے گا۔ اس کو حساب سے تعبیر کیا گیا، ورنہ حقیقی حساب اگر کسی کا لے لیا گیا نا کہ ایک ایک چیز کا حساب دو، تو ظاہر ہے کون پورا اتر سکتا ہے، تو اس میں پھر کوئی بھی پورا نہیں اترے گا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا، یعنی ظاہر ہے اللہ کے احسانات کا پورا بدلہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا نا، تو نبی نے فرمایا مجھے بھی اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے بخشے گا۔ ہاں، رحمت کا سبب اعمال ہوں گے، جو نیک اعمال کریں گے، کرنے کی کوشش کریں گے، برائیوں سے بچیں گے، بچنے کی کوشش کریں گے، ہو گئی تو توبہ کر کے اللہ کو منائیں گے، جو اس طرح گرتا پڑتا چلتا رہے گا تو اللہ پھر اس کو اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کو پتہ ہے ایک طالب علم بڑی محنت کرتا ہے، امتحان کی پوری کوشش کرتا ہے، اتفاق سے وہ نہیں امتحان پاس کر سکا، تو ایگزامینر کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے گریبی کے نمبر ڈال رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ طالب علم محنتی بھی ہے اور بس نہیں آیا بیچارے کو پرچہ، لیکن یہ مخلص تھا، کوشش کر رہا تھا، تو پاس کرنے کے لیے ہم نے دیکھا ہے وہ کیا کرتے ہیں ٹیچرز جو ہے وہ 10 نمبر اپنی طرف سے ڈال دیے، 15 اپنی طرف سے ڈال دیے۔ تو قیامت میں اللہ کا یہی معاملہ ہوگا سب کے ساتھ۔ تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم 100% شریعت کو فالو کریں، غلطی ہو جائے توبہ استغفار کریں، اس طرح ہم چلتے رہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ جب ہم سے حساب لے گا نا تو اس میں اللہ یہ دیکھے گا کہ کون ایسا ہے جس سے پورا حساب لیا جائے اور کون ایسا ہے کہ اس سے چشم پوشی سے کام لیا جائے، بس اس کو بتا دیا جائے یہ گڑبڑیں تھی، نمبر پورے بنتے نہیں ہیں، چلو میں نے بخش دیا تمہیں۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں گے پوری شریعت پہ چلنے کی، کوتاہیاں ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے، لیکن قیامت کے دن اللہ اگر 100% حساب ہم میں سے کسی سے لے لے تو نبی نے فرمایا کہ پھر کوئی بھی اس معیار پہ پورا نہیں اترے گا۔ یہاں تک کہ نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، کہ میری بھی بخشش اسی صورت میں ہوگی کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ تو اس لیے اللہ سے حساب و کتاب سے پناہ مانگنی چاہیے، بس اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمیں 100% شریعت پہ چلنے کی توفیق دے اور آخرت میں ہماری بخشش کر دے۔ دوسری بات اس رکوع میں ہمیں کیا پتہ چلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر کتنے انعامات کیے، ان انعامات کا حضرت عیسیٰ سے سوال ہوگا تو ہم سے بھی سوال ہوگا۔ پھر ان انعامات میں اللہ تعالیٰ نے علم کو بھی ایک نعمت کے طور پہ بیان کیا کہ میں نے آپ کو کتاب کا علم دیا، تو سوچئے قرآن کا علم یا آسمانی کتابوں کا علم بہت بڑی نعمت ہے، تو جس کو بھی اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے وہ اس کو ہلکی نعمت نہ سمجھے۔ تو آپ لوگ بھی درس قرآن ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں، اس کو سیکھیں بھی، آگے سکھائے بھی۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دولت، پراپرٹی یہ بڑی نعمت نہیں ہے، اللہ کی نظر میں جو کتاب اس نے آسمان سے نازل کی ہے نا اس کے بارے میں نالج ہونا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا احکام ہے، یہ نالج بہت بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ نالج ہمیں اگر لاکھوں کروڑوں روپے دے کے، فیس دے کے اگر مل رہی ہوتی نا تو بھی یہ سودا سستا تھا، لیکن وہی بات ہے کہ ہم مفت کی چیز کی قدر نہیں کرتے۔ تو فری میں ہمیں اللہ نے ایک نعمت دی ہے اور آپ سب حضرات کو بھی سیکھنے کا موقع دیا، مجھے سکھانے کا موقع دیا، اور مجھے اس بہانے ظاہر ہے سیکھنے کا بھی موقع مل رہا ہے، تو یہ ان نعمتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یہ وہ نعمتیں جو اللہ پیغمبروں کو دیا کرتے تھے، اور پھر نعمتیں قیامت میں اللہ پیغمبروں کو بتائیں گے بھی کہ ہم نے آپ کو آسمانی کتابوں کا علم دیا تھا، تو آپ لوگ سیکھیں بھی اور آگے سکھائیں بھی۔ میں بار بار اپنے لیکچرز میں یہ بات جو سننے والے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اس نیت سے ان لیکچرز کو سنیں کہ ہم نے آگے پڑھانا ہے۔ جو چیز انسان پڑھانے کی نیت سے پڑھتا ہے وہ زیادہ اچھی طرح سے پڑھتا ہے۔ وہ آگے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی وبرسولی، دشمنوں کے شر سے بچنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور لوگوں کا آپ کو اپریشیٹ کرنا اور آپ کی باتوں پہ یقین کرنا جس سے آپ کے جو فالوورز ہیں ان میں اضافہ ہو جائے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کوئی بھی مذہبی رہنما ہو، مقتدی ہو، جس کی طرف لوگ آ رہے ہوں تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جیسے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میں نے حواریین کو یہ توفیق دی کہ وہ آپ پر ایمان لے کر آئیں، جس سے آپ کی افرادی قوت میں اضافہ ہوا، آپ کو حوصلہ ملا۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ بیہودہ مطالبے نہیں کرنے چاہیے۔ بنی اسرائیل نے کہا آسمان سے دسترخوان آئے،
تو ہم بھی بعض دفعہ ایسی چیزیں چاہ رہے ہوتے ہیں جو بالکل ایک اچھمبی کی باتیں ہوتی ہیں. ایک صاحب آئے کہنے لگے مفتی صاحب دعا کریں میری آمدن 1 کروڑ روپے ہو جائے. ایک عالم کے پاس ہے, میرے پاس براہ راست تو نہیں آیا, اور کہنے لگے کہ آپ دعا کریں میری آمدن 1 کروڑ روپے ہو جائے. بھئی یہ کیا فضول قسم کے مطالبے ہیں. آپ اللہ سے یوں دعا مانگا کریں کہ اے اللہ میرے رزق میں برکت دے دے. آپ کی نے دعا مانگی 1 کروڑ ہو جائے اور ایگزیکٹ 1 کروڑ ہو گئی, تو یہ تو ایک معجزہ یعنی کرامت ہو جائے گی نا, کہ جو مانگا تھا ایگزیکٹ وہی مل گیا. تو اس کے پھر اس پہ عین ممکن ہے آپ سے شکر نہ ادا ہو سکے. تو اپنے آپ کو ایسی آزمائشوں میں نہیں ڈالنا چاہیے. بس اللہ سے عافیت کی زندگی مانگے انسان, اللہ صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرما. اس طرح سے دعا مانگنی چاہیے. یہ کہ آسمان سے دسترخوان آ جائے اور یوں ہو جائے اور ایسا ہو جائے, اسپیسیفک نام لے کے چیزوں کو مانگنا, یہ ادب کے بہرحال خلاف ہے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ. یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. اے اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں, اور عافیت کا مطلب ہر چیز میں عافیت ہو, ہر چیز میں یعنی ٹینشنوں سے پاک اور مصیبتوں سے پاک ہو. کن چیزوں میں؟ اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا, دین میں بھی عافیت چاہیے, میرا دین بھی محفوظ ہو جائے اور میری دنیا بھی مختلف حوادث سے اور مختلف پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے. وفی اہلی و مالی, میرے خاندان میں بھی مجھے عافیت دے دے, اس میں بھی پریشانیاں اور ٹینشنیں بیماریوں سے حفاظت ہو, اور میری جان میں بھی اور میرے مال میں بھی, یعنی میرا مال بھی ان آفتوں سے محفوظ ہو جائے. تو یہ بڑی جامع دعا ہے, اس طرح سے دعا مانگنی چاہیے. ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے, اس دعا کا معمول بنانا چاہیے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاہ, معافاہ کا بھی یہی مطلب ہے, اسألک العفو والعافیہ والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ, آخرت کے معاملے میں بھی عافیت چاہیے. وفی اہلی و مالی, میرے اہل میں بھی اور میرے مال میں بھی.